वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक के हवाले से इस दफ़ा हमने ख़ास एहतमाम किया है कि सीरत पाक का अहाता किया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के ऊपर एक ज़रा गहरी नज़र डाली जाए। हमें मालूम तो हो कि जिस शख्सियत के बारे में हज़रत आयशा ये फरमाती हैं कि चलता फिरता कुरान थे, और जिनके बारे में हमें बताया गया कि बेहतरीन खुल्क का अजीम नमूना जो है वो उनकी सूरत में और उनकी सीरत व किरदार की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, वो है क्या। तो आज हम डॉक्टर अब्दुल बासित मुजाहिद, जो कि नामवर मुअर्रिख़ भी हैं और उसके साथ साथ स्कॉलर भी हैं, के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अय्याम जवानी का तस्करा जो है वो कर रहे हैं, जो कि बचपन से लेकर लड़कपन और फिर उसके बाद अर्ली जो एक जवानी का एक फ़ेज़ है उसमें। और हम बात कर रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़गी किरदार की, आपकी जिसे कहना चाहिए अमानत और सदाकत की, और जिसके कि पूरा मुआशरा जो है वो गवाह है। ये टाइटल मिल जाना अरब में कितनी बड़ी बात थी, और ये कैसे विन किया जाता था कि किसी शख्स को वो मान लें कि ये सादिक है, ये सच्चा है, और ये अमीन है, ये अमानतदार है, इसके पास चीज़ें महफूज हैं हमारी। जी देखिए, जैसे हमने उनके नजाबत की ज़िक्र किया, आपके ख़ानदान का ज़िक्र किया, कुछ चीज़ें तो जैसे अभी हम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का ज़िक्र कर रहे थे कि वो कैरी करती हैं, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जिस दौर का अभी हम ज़िक्र कर रहे हैं उसमें वो हमने बात की गिलाबानी की जी। और उसके बाद हम बात करेंगे तिजारत में ग्रूमिंग जी। चूँकि कुरैश का यही था उनका ज़रिए माश, और इसके लिए आपके ख़ानदान में चूँकि आपके चचा जिनके ज़ेर किफ़ालत आप रहे हज़रत अबू तालिब, तो हज़रत अबू तालिब हर वक्त अपने साथ रखते थे, और फिर वो शाम का सफ़र और उस शाम के सफ़र पर जाने लगे तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इसरार किया और फिर साथ लेकर गए। और वो जो अबू हैरा राहिब का हमें ज़िक्र मिलता है रास्ते में, और वो कहा जाता है कि वो ज़ाहिर है कि तौरात और इंजील का आलिम थे बुहैरा, तो वो लोगों से मिला नहीं करते थे, लेकिन उनका जैसे नेक लोगों का चल रहा होता है, लंगर चलता है और मुसाफिर वहाँ रुकते थे, तो वो जिस वक्त ये काफ़िला वहाँ पर आके रुका तो वो उन्होंने कहा कि इन सब को बहुत अच्छी सी ज़ियाफ़त दी जाए, और ज़ियाफ़त दी जाए, और वो बाहर भी आए अपने उसकी जो उनकी खानेका थी उसमें, तो कहा कि सबको बुलाया जाए। सब आ गए, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं लाए, तो कोई रह तो नहीं गया। कहा कि हाँ एक रह गया है, और ये आपने इतना इल्तिफ़ात क्यों किया? कहा कि जब ये काफ़िला चल रहा था तो इस पर बदली ने साया किया हुआ था, और जब ये रुक गया तो वो बदली वहाँ रुक गई, तो मुझे पता चला कि कुछ इसमें स्पेशल ख़ास है। तो कहा उनको तो बुलाओ, और कहा कि वो आपके क्या लगते हैं? ज़ाहिर चचा की भी औलाद की तरह होता, तो कहा मेरा बेटा। तो वो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मैं जो जानता हूँ यतीम होना, कहा कि मेरा भतीजा है। तो फिर उन्होंने उनसे एक तरफ करके उनसे ये बात की कि ये जो है ना ये बहुत ख़ास हैं, और ये भी सर कता कलामी के साथ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त उस सारे उसमें शामिल नहीं थे, आप एक दरख्त के नीचे थे। जी। तो वो कहा उन्होंने कि ये दरख्त के नीचे तो अम्बिया, ये तो साइन है कि इसके नीचे आकर बैठेगा वो जो आने वाला नबी है। तो फिर वहाँ से आप और वो दरख्त कहते हैं अभी भी मौजूद है, आप इस बारे में शायद जानते हो या शायद मौजूद रहा काफ़ी अरसे तक। असल में बात ये कि जो इस वक्त की रिवायात हैं और उनमें बहुत सारी चीज़ें तो मौजूद हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की, लेकिन इस दरख्त का मौजूद होना ये अब बाईद अज़ क़यास मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक है। और मैं एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि वो जब उन्होंने बुलाया और कहा कि एक दिन आएगा कि जब इनके घर वाले यानी इनके इलाके के लोग इनको निकलने पर मजबूर करेंगे, अगर मैं उस वक्त मौजूद हुआ तो मैं इनका साथ दूंगा, और कहा कि इनको आप साथ लेकर न जाएं, इनकी जान को ख़तरा हो सकता है, लिहाजा आप वहाँ से वापस तशरीफ़ ले गए, और ये वाक़या हमें मिलता है। अच्छा, इसमें बहुत सारी बातें कि एक तो वो नबूवत की निशानियाँ हवैदा होती चली जा रही, दूसरा आप उस असफ़ार जो हैं आपके तजारत के, उसके बाद और भी एक और अहम बात ये सर कि अहले किताब में इल्म रखने वाले लोगों को इसका मतलब है कि आगाही थी एक नबी की, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बशारत
دیتے آئے تھے کہ تشریف لانے والے ہیں، اور اسی لیے قرآن پاک بھی جا بجا اصرار کرتا ہے کہ تم جانتے ہو، تم اہل علم تم جانتے ہو. اور اسی لیے پھر جب وہ وفد بھی آتا ہے عیسائیوں کا نجران سے، اور وہ بھی مباہلہ کی جو کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے، تو وہ یہی ہے کہ ان کو علم ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خانوادہ، لیکن وہ چھپا رہے ہیں ان باتوں کو. اور چونکہ وہ چھپا رہے ہیں تو قرآن پاک بھی اصرار کر رہا ہے، لیکن جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تشریف لا یہ جو قرآن کے اندر یہود کا اور عیسائیوں کا، مسیحیوں کا بہت ذکر موجود ہے، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اہل کتاب کی ٹرم ان کے لیے مجموعی طور پر استعمال کہا کہ جی یہ ایسے جانتے ہیں اس دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں. جی، کیونکہ کلیئر نشانیاں موجود ہیں، جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یعنی اتنی کلیئر ان کے پاس نشانیاں موجود تھیں. یہ تو سارے انبیاء کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، اور جیسے دعائے خلیل کہا جاتا ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ، تو وہ انہوں نے تو یعنی انجیل کے اندر تو نام بھی واضح تھا، احمد ہوگا، احمد نام ہوگا، یعنی اتنی واضح کلیئر تھیں. اور وہ جو نخلستان کا ذکر ملتا ہے جہاں پر کھجور ہوا کرے گی، اور ریگستانی، یعنی بہت واضح بیان نشانیاں موجود تھیں. لیکن انسان کا کیا ہے، وہ جو قرآن یہی کہتا ہے نا کہ وَلَا تَشْتَرُوا آیاتی ثمنًا قلیلا، ان سے کہا کہ تم اللہ کی آیتیں تو تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں، اور تم انہیں کم قیمت میں فروخت نہ کرو. اس سے یعنی اللہ کی کلام کو، اور پھر کتنی وعید اس میں آئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے جو واضح احکامات کی خلاف ورزی کرتے. تو یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی کہ ان کو اس بات کا اندازہ تھا، اسی لیے وہ انتظار میں بھی جو یہودیوں کے ربی تھے یا ان کے علماء عیسائیت تھے، وہ نہ صرف یہ جانتے تھے بلکہ وہ اپنے تئیں انتظار میں بھی ٹائم کا بھی. حضرت سلمان فارسی ٹریول کر کے باقاعدہ تشریف لے آتے ہیں مکہ میں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آخری نبی اور ایک ایسی شخصیت کا ظہور ہونا ہے، اور وہ بھی موحد ہیں اور تلاش میں ہیں، اور اس کے بعد ان کے وہ جو ہے وہ غلامی کا وہ سارا ایک وہ جو ہے اس میں جاتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت ذکر کیا حضرت سلمان فارسی کا، اور میں یہاں پر ناظرین کو یہ گوش گزار کروں گا کہ سیرت مبارکہ بطرز ناول عبدالحلیم شرر نے لکھی، اور اس کتاب کا نام ہے جویائے حق. تو وہ حق جویا، انہوں نے عیسائیت بھی دیکھی، یہودیت بھی دیکھی، اور وہ اسی تلاش حق میں تھے. جویا آج کل ہمارے ہاں چونکہ اردو بھی جاننے والے لوگ کم رہ گئے، تو جو متلاشی ہو اس کو جویا، جستجو کرنے والا جویا. تو وہ ضرور ہماری یعنی زینت ہونا چاہیے ہماری لائبریریز کا، پرسنل لائبریریز کا. اس کو آپ دیکھیں تو وہ ساری وہ میرے نظروں کے سامنے وہ گھوم گیا، ان کا وہ تلاش حق. یہی وجہ تھی نا کہ انہیں پتہ تھا کہ جو مذہب دیکھ رہا ہوں وہ نہیں ہے اصل، وہ ایک جو انسان کے اندر ایک جستجو ہوتی ہے اور اطمینان کا نہ ہونا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو عام لوگ جو بھی سچویشن اس پہ کانے ہو جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی یہ ہے نا، بس یہ اسی طرح. لیکن جن کو اللہ نے جن سے کام لینا، اور پھر یہ وہی تو سلمان فارسی ہیں کہ عربوں کے ہاں جیسے اپنے شجرے کا ہوتا ہے نا کہ بن فلاں بن فلاں بن، جیسے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاب. تو جب حضرت سلمان سے پوچھا جاتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام. تو وہ یعنی اتنا اپنے آپ کو انہوں نے رچا بسا لیا اس دین مبین میں کہ وہ اپنے سارے جو نسبی تعلق تھے ان نسبی تعلقات کو پر اس اسلام کو فوقیت دیتے تھے. اور پھر یہ سلمان فارسی تو ہیں، آگے چل کے جب ہم ذکر کریں گے کہ جو خندق کا مشورہ انہوں نے دیا، جو غزوہ احزاب جس پر پوری قرآن کے اندر سورہ مبارکہ موجود ہے. لیکن ایسے لوگ موجود تھے جو متلاشی تھے، جو ڈھونڈ رہے تھے، جن کو نشانیاں موجود تھیں، یہ ہر ایک کو معلوم تھا. یہ صرف ایک ڈینائل، جو ایک مخالفت اور ایک خامخواہ کا کفر اور کی جو جنگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی. اس میں دیکھیں یہود کے بارے میں بہت واضح طور پر آتا ہے کہ چونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ مدینہ کے لوگ بہت زیادہ، ان کا زیادہ انٹریکشن تھا ایز کمپیئر ٹو میکنز. تو وہ کیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا جو موقع ملتا ہے، یہ بات اس سے واضح ہو جاتی کہ وہ لوگ اس سے پہلے ہی بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہو چکے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اہل کتاب سے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے جو کہ نجات دہندہ ہوگا اور آخری نبی ہوگا، اور ان کی کیا کیا نشانیاں ہوں گی. تو وہ آپس میں گفتگو کر کے اس لیے بھی اسلام لیا کہ یہ یہودی ہم سے سبقت نہ لے جائیں. یعنی یہودیوں نے ہی بتایا ہوا تھا، اہل کتاب نہیں بتایا ہوا تھا،
اور وہ جو پھر ہمیں منظر ہجرت کے وقت نظر آتا ہے نا کہ وہ درخت کے تنوں پر اور اوپر چڑھ کر انتظار کر رہے تھے کہ وہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کا، وہ کہاں سے آیا ان کے پاس نالج؟ وہ نالج ان کے پاس انہی اہل کتاب سے آیا، لیکن وہ اپنی ضد پر اڑ گئے۔ یہ جو انسان کے اندر تعصب ہے نا، نسلی تعصب، ان کا یہ گمان غالب تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ اسی لیے وہ آ کے آباد بھی ہوئے اسی خطے کے اندر کہ یہاں پر چونکہ ظہور ہونا ہے اس آخری نبی کا، تو وہ خطہ انہیں اندازہ تھا نا، وہاں آ کے آباد ہوئے، لیکن ان کی سوئی جس جگہ پر اڑی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ بنی اسرائیل میں یہ نہیں ہے تو ہم کیوں مانیں۔ اور پھر یہ جو انسان کے اندر ایک ضد کا عنصر آ جاتا ہے، جیسے یعنی ابو جہل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی تو اسی معاشرے کا تھا، جس کا ہم ذکر کریں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، وہ جو قبائلی بھی تھا، وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا کیا کہنا تھا، وہ کہتا تھا کہ بنی ہاشم نے کہا کہ ہم سخاوت کرتے تو ہم نے بڑھ کے سخاوت کی، بنی ہاشم نے کہا کہ ہمارے ہاں شجاعت ہے تو ہم نے شجاعت کی، لوگوں کی مہمانداری ہے وہ ہم نے کیا۔ اب بنی ہاشم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاں نبی آ گئے ہیں، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو وہ پھر اس کو جانتے اور مانتے ہوئے ضد سے بچ گئے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، وہ لوگوں کو سامنے یعنی روز روشن کی طرح نظر آ رہی ہوتی چیز۔ اور سر یہی وہ حسد ہے کہ جو لکڑی کی جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے ویسے یہ کھا جاتی ہے، ان سب لوگوں کو معلوم تھا، لیکن حسد میں اس بغض جو شیطانی ایک صفت ہے کہ اس نے بھی حسد کیا، اس نے بھی غرور کیا، تکبر کیا، تو اسی غرور اور تکبر اور حسد میں یہ بھلے قبائلی کینہ پروری تھی یا عصبیت اور نسلی کوئی تفاخر کا احساس تھا یا وہ حسد تھا، ساری چیزیں سارے اس میں فیکٹرز جو ہے نا ان کو اس بات پر کمپل کر رہے تھے، چونکہ ان کو ہدایت ملنی نہیں تھی۔ ایک اور بات جو اسی دور کے بارے میں کہ وہ صادق اور امین کیسے اور کیوں مشہور ہوئے، ایک تو پاکیزگی کی وجہ سے، یعنی عفت مآبی کی وجہ سے، دوسرا معاملات جن کی طرف آج کل ہم توجہ نہیں دیتے کہ اصل انسان کی پہچان تو معاملے میں ہوتی ہے نا، کہ وہ لوگوں کے ساتھ لین دین میں کیسا ہے، اخلاق میں کیسا ہے، رویے میں کیسا ہے، لوگوں کے ساتھ ان کے خیال رکھنے میں کیسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اسی دور کی ہیں نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بے شمار روایات ملتی ہیں کہ جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر اسفار ہیں تجارت کے، تو ان تجارت کے اسفار میں جو لین دین ہوا اس کے لوگ شاہد تھے نا۔ اب اس آج کے دور میں اس کا تصور کیجئے کہ ایک صحابی خود بیان کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری کوئی لین دین کا معاملہ فائنلائز نہیں ہوا لیکن آگے بڑھ چکا تھا، تو میں نے کہا کہ میں واپس آتا ہوں نا یہ پیمنٹ دینے کے لیے اور مال لینے کے لیے، تو کہا کہ میں جا کر بھول گیا، اور 3 دن بعد مجھے خیال آیا، اور 3 دن بعد جب میں وہاں گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود تھے، اور خندہ پیشانی کے ساتھ کہا کہ تم نے مجھے بہت زحمت دی کہ میں تم نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، تو 3 دن تک، اس سے زیادہ یعنی انٹیگریٹی کیا ہو سکتی ہے اپنے قول کا پاس کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے اس کو اس نے کہا اور میں یہاں موجود۔ پھر اسی طرح سے کہ آپ نے یہ جو تجارت کے معاملے میں رہنمائی فرمائی نے، وہ خود کر کے دکھا کہ اس میں اگر کوئی کجی ہے مال میں تو وہ خود بتانا کہ یہ اس میں یہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر گندم ہے تو کہا کہ گندم کو ایسا نہ کرو کہ خشک گندم کو اوپر رکھو اور نیچے جو ہے نا وہ نمی والی گندم ہو۔ پھر ایک اور جو آج بھی دنیا جس کو اپنی تمام تر اکنامک، فائنینشل اور ٹریڈ ریسرچ کے بعد جہاں پہنچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ سفر تجارت میں بہت زیادہ خرید و فروخت کرتے تھے، کم منافع پر چیز کو بیچ دینا اور نئی پروڈکٹ لے لینا۔ جیسے آپ ٹریول کر رہے ہیں، ایک جگہ سے کوئی چیز مل رہی ہے دوسرے کو، اس زمانے میں تو کموڈیٹیز کو ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کیا، بارٹر سسٹم جسے کہا جاتا ہے، وہ جنس کو جنس سے تبدیل کر لیا، وہ کھجور دے دی فرمایا گندم اٹھا کرتے لی۔ تھے۔ اور پھر یہی جو معاملات تھے نا، انہی معاملات کی بنیاد پر تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ جو ایک دفعہ فرما دیتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے اور آپ اس پر قائم رہتے ہیں، اور آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ آپ بہت خوش دلی کے ساتھ، بہت نرم دلی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں برکت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ رزق اگر 10 حصے ہے تو اس میں 7 حصے تجارت میں ہیں۔ اور پھر آج بھی دیکھیں، آج کل تو ساری جنگیں ہی تجارتی ہیں نا۔ اور سر جو ٹیم پلیئر کا یا معاملہ فہمی کا
اور ایک جو ایک تدبر کا جو ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں جوانی سے یہ ایک معاملہ ملتا ہے. میں بہت مداح، میں تو ایک زندگی کے حیات طیبہ کے گوشے کی اسیر ہوں، غلام ہیں ہم ظاہر ہے، لیکن حلف الفصول بار بار ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ ایک معاہدہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ جو حجر اسود کی نصب کرنے کا واقعہ ہے کہ لڑ پڑے ہیں قبائل اور کہ جی کون لگائے گا، اور طے ہوتا ہے جو اس دروازے سے صبح داخل ہوگا وہ لگائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لاتے ہیں تو کیسے معاملہ فہمی سے نپٹاتے ہیں کہ چاروں کونے جو ہیں وہ مختلف قبائلی سردار اٹھائیں اور حجر اسود آپ اٹھا کے نصب فرماتے ہیں. سو یہ جو ایک تدبر ہمیشہ سے ایک معاملہ فہمی، ایک جھگڑے فساد کی کیفیت کو رد کرنا، ختم کرنا، اور بہت ہی صلح جوئی، امن، بہت ہی خوبصورت طریقے سے جی جو جس پر سب راضی بھی ہو گئے نا، یعنی حکمت کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ، فراست جو آپ کی جی یقیناً وہ یہ واقعے کو تھوڑا سا ہم کچھ ذکر اس کا کریں. تعمیر کعبہ، جی یعنی ایسا تھا کہ کعبہ کی جو عمارت تھی وہ نشیب میں تھی، اور جب بارش ہوا کرتی تھی تو وہ پانی وہاں پر جمع ہو جاتا تھا. تو قریش نے یہ طے کیا کہ اب ہم اس کی دیواریں بھی مختصر تھیں کہ اسے ہم دوبارہ سے تعمیر کریں اور بلند کریں، اور اس کے یہ جو پانی جمع ہونے کا، تو وہ انہوں نے کیا. اور فنڈنگ کی گئی، ڈیفرنٹ قبائل نے فنڈنگ کی، سب چونکہ یہ ایک نیک کام تھا اور اس میں سب شامل تھے اور یہ کام شروع ہو گیا. اب جب حجر اسود ظاہر سب سے امپورٹنٹ چیز وہ تھی، اس پر تو تلواریں بے نیام ہونے کو آ گئیں. سب اپنے اپنے جو قبائلی ان کا امتیاز تھا اس کا تذکرہ کر کے، اور میں نے یہ اس جگہ پر یہ کام کیا، اس کی تعمیر میں یہ کام کیا، میں نے زیادہ پیسے دیے ہیں، میرا حق زیادہ ہے، میں زیادہ بڑا سردار ہوں. یہ جب ہونے لگا تو یہ بہت یعنی عربوں کے ہاں یہ تو تھا نا کہ ان کے ہاں تو پھر خون ریزی عام تھی، سینکڑوں سال جنگیں چلا کرتی تھیں، اور پھر کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا. یہ معمول ہمیں جو ملتا ہے مسدس حالی میں، وہ بھی کیا خوبصورت انہوں نے سارا سیرت کا منظرنامہ پیش کر دیا ہے. جو میں عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ ان میں پھر جب زیادہ بات بڑھی تو کسی سیانے نے ان کے اندر کہا کہ ان کے ہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ جس پہ جب ڈسپیوٹ ہو تو پھر یہ کہ کعبہ، چونکہ ان کو پتہ تو تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، کہا کل صبح سویرے جو آئے گا نا اس سے ہم حل پوچھیں گے. اور سب انتظار میں تھے کہ اب کون آتا ہے. جو پارٹیز تھیں وہ دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اندھیرے تشریف لاتے ہیں، اور سب اس وقت یعنی اس وقت آپ کی حیثیت مانی، اوہ یہ تو صادق اور امین آ رہے ہیں، اور تسلی ہو گئی کہ یہ جو ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا اللہ نے ہماری رہنمائی کر دی ہے. وہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ ایک چادر لے آؤ، اور چادر لے آؤ، اور جن کا یہ خیال تھا کہ سب اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بون آف کنٹینشن بنی ہوئی تھی، کہا کہ سب اس کے کناروں کو پکڑ لو، اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس پر رکھا اور کہا کہ اس کو سب مل کے اس کی جگہ پر نصب کرنے کے لیے جاؤ. پھر آپ نے اٹھا کے رکھ لیا. یہ جو مینجمنٹ ہے، یہ جو اس کلچر کو سمجھنا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے جو ودیت کیا ہوا تھا اس کا اظہار ہو رہا ہے. اور یہ آپ کی یہ جو ہم کہتے ہیں نا بہترین کردار، دیکھیں خلق، زبان خلق کو نقارہ خدا جانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا نے لقب صادق اور امین کا دے دیا، تو اگر اللہ پاک جو ہیں انہیں پسند فرماتے ہیں اتنی بڑی امانت سپرد کرنے کے، تو وہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ دنیا اپنی امانتیں ان کے سپرد کر رہی ہے، دنیا ان کی زبان پہ اعتبار کر رہی ہے، تو اللہ پاک بھی اسی شخصیت کے ذریعے سے اپنا جو کلام ہے اور اپنا جو حکم ہے وہ جاری فرماتے ہیں. پھر جیسے ہم نے حلف الفضول کا ذکر پہلے بھی آیا، لیکن اس موقع پر بھی کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسا ہوا کہ وہاں ظاہر آتے تھے لوگ، اور آنے کے بعد وہیں تجارت بھی کرنا، اور ان سے کچھ جو عمرے کے لیے زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے ان سے کسی مکہ کے مضبوط آدمی، طاقتور آدمی نے ان سے کوئی چیز لے لی اور اس کا معاوضہ نہیں دیا، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت زبیر، ان کی ایما پر لوگ اکٹھے ہونے کہا کہ ہمیں اس کو مینٹین کرنا ہے، جیسے حضرت ہاشم نے مینٹین کیا ہوا تھا، ہم نے اسے مینٹین کرنا ہے کہ یہاں جو لوگ آئیں وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے خیال رکھیں اور کسی پر ظلم نہ ہونے دیں. اس پر یہ حلف الفضول ہوا، اور ان میں جو اس کو فضل اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مادہ ہے فضل کا، فضیل اور اس طرح کے ناموں کے 2-3 لوگ ان میں شامل تھے، تو اس کو حلف الفضول کا، اس کو آپ آئندہ زندگی میں ہاں جی اس کو یاد کیا کرتے کہ آج بھی کوئی یہ اور نظر آتا ہے. سر آپ اس کی ایک شق ہے کہ
کسی غریب کے اوپر اس لیے ظلم نہیں کوئی کر سکے گا کہ وہ کسی طاقتور قبیلے سے ہے. مسافر کو اس کا حق دیا جائے گا, اس کی خدمت کی جائے گی, اور کسی کے اوپر ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ طاقتور کمزور کے اوپر ظلم نہیں کر سکے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ کہ تم میں سے پہلے لوگ اس لیے برباد کر دیے گئے کیونکہ وہ طاقتور کا تو چھوڑ دیتے تھے اور غریب کے محاسبہ کرتے تھے, سزا دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنٹینیوشن آف تھاٹ پروسیس اینڈ کیریکٹر اینڈ جو ایک ہمیں نظر آ رہی ہے انٹیگریٹی, وہ تھرو آؤٹ نظر آ رہی ہے کہ وہ پرنسپلز جو ہیں وہ گوشہ نشینی, وہ دوری کفر سے, شرک سے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک عادت اور فطرت کا ایک حصہ ہے, وہ نظر آ رہا ہے ہمیں پھر پوری سیرت میں اور پوری اسلام کا بھی. اس لیے تو اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ تم میں ایک ایسے نبی تشریف لائے ہیں جو نرم مزاج ہیں, جو تمہاری بات جو ہے سنتے ہیں, ورنہ جو سختی نہیں کرتے, ورنہ تو لوگ چھٹ جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے نا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی جو ایک شخصیت وصف ہے, اس کی تعریف ہو رہی ہے. یہی تو بات ہے, جیسے آپ نے آج کے پروگرام کے انٹرو میں بھی یہ بات کہی, اور اصل میں قرآن کی آیت ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ آپ بہترین خلق کے, بہترین کردار کے, بہترین مزاج کے. اور جب قرآن میں آیا کہ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, تو آپ نے ہمیشہ ساری زندگی ایک حسن اور ایک بہت بہترین طریقے سے لوگوں کے ساتھ, ایون دشمنوں کے ساتھ, جو ہم سیرت سے دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کو اتنے انہوں نے اذیتیں پہنچائیں, اور وہ طائف ہو یا مکہ ہو, اور اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کیا. اور ہم چلیں گے سر انشاءاللہ اگلے پروگرام کے حصے میں, ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف گوشوں کی طرف بڑھتے رہیں گے. لیکن آج کے اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے, آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ جو ایام جوانی ہیں ان کا تذکرہ کیا. یہ وہ وقت ہے جب مال و دولت نہیں ہے, مال و ثروت نہیں ہے, لیکن کردار ایسا ہیرے کی طرح چمکتا ہوا ہے کہ دنیا صادق اور امین کہنے پہ مجبور ہے. اور غربت کے باوجود اور در یتیم ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے, امانت کا یہ کانسیپٹ ہے کہ لوگ اپنا بہترین مال جو ہے وہ آپ کے ہاتھ میں دینا, اس کے اوپر یقین کرتے تھے. کوئی آپ کی طرف سے جو ہے ہمیں دکھائی نہیں دیتا ایسا معاملہ کہ جس کے اوپر انگلی اٹھا سکے, بلکہ آپ کے کردار کی اور آپ کی صفات کی سارے دشمن, سب لوگ جو ہیں وہ تعریف کرتے دکھائی دیتے ہیں. ابھی نبوت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی ہے, ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا آخری نبی ڈکلیئر نہیں کیا, لیکن اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جسے کہتے ہیں سیرت و کردار کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے. تو لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آصفہ جی, ہم آپ کے درود و سلام کے ساتھ ہی بریک کی طرف چلیں گے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کملی والدنا صلی علی محمد. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا, در رسول پر ایسا کبھی نہیں دیکھا. کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے
مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر، خدا ناخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا ناخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارا